अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी की रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, रमज़ान अपनी रहमतें बरकतें लुटा रहा है और बहुत खुशनसीब वो लोग हैं जो इबादत में मशगूल नज़र आते हैं। और यकीनन ये जो मुक़द्दस अयाम हैं, इन अयाम के अंदर अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी को हासिल करना चाहते हैं तो यकीनन हम कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़बरदस्त ये अंदाज़ हमें दे रखा है कि रमज़ान के माह सियाम के अंदर इबादत की तरफ जो हमारी रग़बत है वो आम रूटीन के मुकाबले में ज़्यादा हुआ करती है और एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल जो है वो क्रिएट हो चुका होता है इबादत के हवाले से, अच्छे काम करने के हवाले से, इस्लाम के कवानीन को फॉलो करने के हवाले से और इस्लामी तालीमात सीखने के हवाले से। और यकीनन ये जो मुक़द्दस अयाम हैं, इसके एक एक लम्हे को अगर हम अच्छे अंदाज में गुजारेंगे तो ये हमारी बख्शिश का सामान बन सकते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे बहुत अहम मौजू है रोज़े के तिब्बी फ़वाइद। हम देखते हैं कि रोज़ा जब हम रखते हैं तो बहुत से मेडिकल इश्यूज़ जो हमको फेस कर रहे होते हैं हम उन तमाम से हम निकल आते हैं। तो रोज़ा किस अंदाज़ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डिज़ाइन किया है तिब्बी पॉइंट ऑफ व्यू से कि इससे कौन से फ़वाइद हैं जो हम हासिल कर सकते हैं। रोज़े में अपनी डिहाइड्रेशन को किस अंदाज़ के अंदर अपने आप से रिमूव आउट करना है कि हम डिहाइड्रेशन जैसे मामलात के साथ इंगेज नज़र ना आएँ। और सबसे अहम बात है डाइट प्लान कि हमें कौन सी डाइट इनटेक करनी है सहर में और अफ्तार के अंदर ताकि हम अच्छे अंदाज के अंदर तमाम तर चीज़ों को लेके चल सकें। आज जो मौजू है यकीनन बहुत ये अहम मौजू है और इसके ऊपर डिस्कशन होना बहुत लाजिम है। आज हमें ज्वाइन किया है वो मेहमान आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम देखते हैं कि बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज के अंदर आप गुफ्तगू करते हैं। आइए मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। मेरे बिल्कुल बाएं जानिब मौजूद हैं डॉक्टर महक फ़ातिमा। आप डाइटिशियन हैं और हम देखते हैं कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप नौजवानों को और अवामुन नास को जो है वो ये इन्फॉर्म करती नज़र आती हैं कि डाइट प्लान को किस अंदाज के अंदर बेहतर बनाया जा सकता है, कौन सी चीज़ों को इनटेक किया जाए। रमज़ान के अंदर जब हम ओवर डाइट करते हैं तो यकीनन बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं। हम बहुत सी तिब्बी अमराज हैं जिनकी तरफ जो है वो गामजन होते नज़र आते हैं और उसकी वजह से इबादत मुतासर जो है वो हमारी होती हैं। तो यकीनन इन तमाम तर लोगों को आपके सामने प्रेजेंट करने का मकसद यही है कि हम इनसे सीख सकें कि हम किस अंदाज़ को अपनाएं ताकि हम इन मुक़द्दस अयाम के एक एक लम्हे को जो है वो अच्छे अंदाज के अंदर गुजार सकें और हेल्थ को जो है वो मेनटेन रख सकें। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। जी, इन्हीं के साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आपको हम देखते हैं बहुत प्यारे अंदाज के अंदर आप गुफ्तगू करते हैं। पीर अब्दुल नासिर, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। कबीर हयात साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का कि आज आपने रमज़ान वाले के एक मुक़द्दस महीने में एक अच्छे मौजू पे हमें बुला दिया। इन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा हैं नात के हवाले से बहुत मोतबर नाम और हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको सुनते हैं। बहुत प्यारे अंदाज के अंदर आप नात पढ़ते हैं और यकीनन ईमान की ताज़गी के अंदर बहुत अहम रोल प्ले किया करते हैं। ये जो नात खां हज़रात हुआ करते हैं गुलाम मुस्तफ़ा कादरी, इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। जी बहुत शुक्रिया कबीर भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हमदिया कलाम से करेंगे। हमदिया कलाम के लिए गुलाम मुस्तफ़ा कादरी हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपकी तरफ आऊँगा और हमद से आगाज़ कीजिए। मैं ऐसा कलाम पेश कर रहा हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में एक मकबूल है और ये हम्द भी है और ये नात भी है। जी जी। तो बहुत सारे बड़े बच्चे सब इस कलाम को पसंद करते हैं, तो मैं हाजिर पेश करता हूँ। तेरे सदके में आका सारे जहां को तीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी
بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سرور جی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سرور جی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر پھر بھی لب سے جاری رہا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں کلام پیش کر رہے تھے اور یقیناً ایمان کی تازگی کے لیے بہت اہم یہ انداز ہوا کرتا ہے کہ جب ہم کلام سنتے ہیں تو ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائیں. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں آغاز میں ایک دلچسپ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے اور آج کی جو دلچسپ معلومات ہیں وہ آج کے موضوع کے بالکل ریلیونٹ بھی ہے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں روزے کے طبی فوائد کے حوالے سے. رمضان المبارک میں جب ہم آخری کھانا کھاتے ہیں جو کہ سحری کا کھانا ہوا کرتا ہے اس کے بعد 7 سے 8 گھنٹے ہم اس کھانے کی بیسس کے اوپر ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ 8 گھنٹے کے بعد یقیناً ہمیں کھانا کھانے کی نیڈ ہے لیکن ہم کھانا نہیں کھا سکتے کیونکہ ہم روزے سے ہیں. تو پھر آپ کے لیور اور پٹھوں کے اندر شوگر ڈپوزٹس موجود ہیں وہاں سے انرجی کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اور پھر انسان اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا ہے. ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا چلا جاتا ہے. جب انرجی کا یہ سورس بھی ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے زہریلے مادے پگھلنا شروع ہوتے ہیں. ابھی یہ والا انرجی کا سورس مکمل یوٹیلائز نہیں ہوتا تو افطار کا وقت ہوا جاتا ہے اور ہم افطار کی طرف بڑھ جاتے ہیں. اس گفتگو سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ روزہ کتنی اہم چیز ہے اور کس انداز کے اندر ہماری بیماریوں کے لیے ہمیں جو ہے وہ ہماری بیماریوں سے لڑنے کے لیے کس انداز کے اندر ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا ہم نے روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے. اس لیے روزہ نہیں رکھنا کہ ہمیں یہ طبی فوائد جو ہیں وہ میسر آئیں. یہ بائی پروڈکٹ ہیں جو آپ کو ملیں گے ہی ملیں گے لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب ہم روزہ رکھیں گے تو حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ روزہ دار کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انعام دینا ہے وہ خود عطا کرنا ہے. اور وہ کیا انعام ہوگا انسان وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ اسی صورت میں میسر آئے گا جب آپ کی نیت انٹینشن آپ کی ٹھیک ہوگی کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم نے دن کے اندر بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے اور تمام نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. آئیے بلا تاخیر ڈاکٹر مہک ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ سے جاننا چاہوں گا روزے کے طبی فوائد کیا کہیں گی؟
جی کبیر حیات، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے اس پلیٹ فارم پہ بلانے کے لیے. یہ ہمارا نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ایک پہلو ہے کہ روزے کے طبی فوائد. جی تو اس میں اب اگر ہم آئیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک رمضان المبارک کا ایک مہینہ جو ہے ہمارے 12 مہینے ہیں، 12 میں سے ایک مہینہ ایسا ہے جس میں ہمیں بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اور جو ہے اپنا دین اسلام کی خاطر ہم یہ سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں ہم آ جائیں تو سب سے پہلے کہ صبح سحر کا وقت جو ہوتا ہے ہم نے اس ٹائم پہ سحری کر لی ہے، لیکن اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے ہم سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہماری جو انرجی ہے، ہمارا اسٹمک جو ہے وہ جو ہم نے سحری کی ہے وہ ہمارے جو ہے اسٹمک میں ڈائجسٹ ہوگی اور باڈی کو جو انرجی دے گی وہ دے گی 6 سے 7 گھنٹے کے لیے زیادہ میکسیمم. اس کے بعد جو ٹائم آئے گا اس میں ہمارے باڈی کے کیا کہتے ہیں انرجی وہ یوز ہو گئی. جو نیکسٹ ہے وہ ہمارے فیٹس ہے. اب ہمارے فیٹس پگھلیں گے، وہ انرجی یوز ہوگی کیونکہ ہماری باڈی میں اے ٹی پی کی فارم میں انرجی مالیکیول اسٹور ہوتے ہیں، تو وہ اے ٹی پی مالیکیولس بریک ڈاؤن ہوگا ان کا اور وہ یوٹیلائز ہوتے رہیں گے، انرجی یوز ہوتی رہے گی. سیم لائک اسی طرح سے ایٹ دا اینڈ ہمارے جو ہے ٹاکسنز ہوتے ہیں ہماری باڈی میں، وہ جب پگھلتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے آپ کی باڈی کی. ٹھیک ہے، تو روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتا بھی ہے، اور جہاں پہ ہم اگر دیکھیں کہ اس کے اگر بہت سارے فوائد ہیں تو ایک دو مسئلہ مسائل بھی ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں تو جدید سائنس کے مطابق بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ مکمل جو ہے فاقہ کشی نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، اور رمضان میں روزے میں ہم فاقہ کشی کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن اگر ہم یہ 30 دن کا جو ایک مہینہ ہے ہم اگر اسی طرح سے مزید آگے روزے رکھتے رہیں گے، ٹھیک ہے، یا فاقہ کشی کرتے رہیں گے تو ہماری باڈی میں ویکنس بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے جو ہے پٹھے کمزور ہو سکتے ہیں، ہمارے پٹھے جو ہے وہ خود ہی گلنا شروع ہو سکتے ہیں، مطلب پگھلنا شروع ہو سکتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی جو ہے کہہ لیں کہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، یا کہتے ہیں نا کہ ہماری ہڈیاں جو وہ اپنے آپ کو کھا رہی ہیں یا کھر گئی ہیں، اس طرح کے جو ہے شکایات آتی ہیں، تو یہ چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، لیکن روزے سے ایک تو ڈیٹاکسیفیکیشن آپ کی بہت اچھی ہوتی ہے باڈی کی. 6 مہینے کے اندر آپ ایک گلاس لیں پانی کا ایک گلاس لیں، اس میں جو ہے گدلا پانی ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو ایک پانی کی جو ہے ٹیپ کے نیچے رکھ دیں گے نا، آہستہ 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 اس کے اندر پانی ڈلتا جائے گا اور وہ بالکل صاف شفاف ہو جائے گا. تو یہ جو ہے روزہ ہمارے باڈی کے ساتھ کرتا ہے. بہت اہم انداز کے اندر آپ نے یہاں پہ گفتگو کی کہ ڈی آکسیفیکیشن کے حوالے سے کس انداز کے اندر یہ تمام تر چیزیں ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور ایک بہت اہم توجہ آپ نے مرکوز کی ایک چیز کی جانب کہ ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فاقہ کشی کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں. یہ انداز کو اپنا لینا میڈیکل سائنس بھی اس سے جو ہے وہ منع کرتی ہیں، اور یقیناً اسلام کی بھی یہ تعلیمات نہیں ہیں. مہک، میں آپ سے مزید یہ جاننا چاہوں گا کہ ہماری ایٹنگ ہیبٹس فوراً سے چینج ہو جاتی ہیں رمضان المبارک کے اندر. ہم سحر میں کھاتے ہیں اور افطار میں کھاتے ہیں، عید کے فوراً بعد جو ہے دوبارہ سے ہماری جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ مکمل طور پہ چینج ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ریپڈلی چینج آتا ہے ہماری ایٹنگ ہیبٹس کے اندر، انسان کی پرسنالٹی کے اوپر یا میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے اس حوالے سے، کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آپ کو بھوک کی جو ہے نا شدت اور پیاس کی شدت پہلے 2 روزوں میں محسوس ہوگی. رائٹ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اگلے آپ کے تیسرے سے آپ کا جو ہے 12واں روزہ جو ہے اس میں آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہوگی، صرف بھوک کی شدت محسوس نہیں ہوگی. لیکن اس کے بعد جو آپ کے باقی کے روزے ہیں اس میں آپ کی باڈی جو ہے اس چیز کی عادی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کی باڈی خود انرجی کو یوٹیلائز کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے، تو آپ کو نہ تو پیاس کی طلب اتنی ہوتی ہے نہ ہی بھوک کی اتنی طلب ہوتی ہے. تو ہمارا ایک جو انسانی جسم اللہ تعالیٰ نے اتنا اس میں جو ہے اتنا کچھ بنایا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم سردیوں میں جو ہے وہ ٹھنڈ کو بھی برداشت کر لیتے ہیں، گرمیوں میں ہم گرمیوں کو بھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ انسان کی اپنی امیونٹی کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ اس کی باڈی کی امیونٹی کتنی اچھی ہے. اور رمضان آتا ہے تو وہ آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے، آپ کی باڈی کو امیونٹی آپ کی اسٹرانگ کرتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ ہم نے پہلے تو وہ ہماری روٹین چل رہی ہے، اب جیسی عید آئے گی عید پہ ہم کھائیں گے، ہماری ایٹنگ ہیبٹس ڈیولپ ہوں گی. اس پہ کیا ہوگا کہ ہم طرح طرح کی جگہ پہ جائیں گے، ہم کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں گے ہلکا پھلکا تھوڑا تھوڑا کر کے، تو ہماری آہستہ آہستہ باڈی دوبارہ وہی ساری جو ہیبٹس ہیں وہ اٹین کرنا شروع کر دیں گے. لیکن کچھ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ رمضان جو ہے اس کے بعد انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہماری آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جنہوں نے ویٹ کم کرنا ہوتا ہے. اور اس میں اگر ہم کہیں کہ رمضان میں فزیکل ایکٹیویٹی کی بات کریں تو فزیکل ایکٹیویٹی جو نہیں کر پاتے ہیں ان کے لیے یہ میں کہوں گی کہ آپ رمضان میں
اگر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہوتی ہے. بہت کیونکہ اہم آپ نے یہاں بات کی, اور یقیناً ان عبادات کے اندر جب انسان مشغول رہتا ہے اللہ رب العزت کی خوشنودی بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں, اور اس سے بے شمار طبی فوائد ہیں جو ہم اویل کر سکتے ہیں. پیر عبد الناصر ہمارے درمیان موجود ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک سائنٹیفک ریسرچ کی گئی 1000 لوگوں کے اوپر جو اوور ڈائٹ کیا کرتے تھے, ان میں سے 99% وہ لوگ جو اوور ڈائٹ کرتے تھے, اوور ڈائٹ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو بہت سی ہماری جو عوام الناس کے اندر یہ ایک مسئلہ پایا جا رہا ہے, پہلے لوگ بھوک سے مرا کرتے تھے, اب اوور ڈائٹ سے لوگ مرتے نظر آتے ہیں, کیا کہیں گے؟ بالکل کبیر حیات صاحب, اللہ تعالیٰ نے جو روزہ ہم پر فرض کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ ہم 11 مہینے ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں, جو بے ہنگم کھانے کھاتے ہیں, ابھی مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ 3 ٹائم کا یہ کس کنسیپٹ سے شروع کیا ہے کہ صبح ناشتہ, پھر دوپہر کا, پھر شام کا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ایک مہینہ شروع کیا ہے ہمارے اوپر, اس میں بھی یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا, میں نے دیکھا کہ رمضان سے 2 دن پہلے اتوار کے دن بڑی بڑی ٹرالیاں لے جاتے تھے اور اتنا چیزیں افطاری میں اور سری میں. تو روزے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم افطاری میں اتنا زیادہ خوراک کھائیں پھر اٹھنے کے قابل نہ ہو, اور مطلب کہ پھر تراویح کے لیے بھی نہ جائے, اس طرح سری میں اتنا کھا کے اور پھر سو جائے. یہ مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو روزہ فرض کیا ہے وہ ہمارے صحت کے بیلنس کو ڈائٹ کرنے کے لیے. دیکھیں ہم نے اگر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, میں اسی بات کو آج جاری رکھتے ہوئے کہ دیکھیں اگر ہم نے سری کی وہ ڈائجسشن ہماری ہو جاتی ہے, اس کے بعد یہ 8 گھنٹے جو ہے نا ہم اسی پہ چلتے ہیں. 8 گھنٹے کے بعد ہماری انرجی اپنی جو ہے نا وہ جو گلوکوز لیول ہے بالکل نیچے بیٹھ جاتا ہے. ہمارے جو پنکریاز ہے وہ بالکل بیٹھ جاتے ہیں, اس کو ایک سکون ملتا ہے, کیونکہ ہم پنکریاز کو 11 مہینے اتنا ریپڈلی استعمال کرتے ہیں وہ تھک جاتا ہے, اور اسی وجہ سے یہ ہمارا جو ڈائبیٹکس ہے اور بلڈ پریشر ہے اور یہ شوگر, یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے. تو 8 گھنٹے بعد جو ہے نا پھر ہماری اپنی جسم میں جو فیٹس ہے وہ فیٹس ریڈیو ہو جاتے ہیں. دیکھیے یہ ایک ریسرچ ہوئی ہے اس پہ کہ ہم جو بندہ 50 سے لے کر 60 سال اس کی ایج ہوتی ہے, اور وہ اگر یہ 30 دن کے روزے رکھتے ہیں تو 30 دن بعد اس کا ہارٹ جو ہے نا اس کا فیٹ اتنا ختم ہو جاتا ہے, وہ بالکل 30 سال کے بندے کا ہارٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے بہت بڑے فوائد ہے. اس کا جو ایک روٹین ہے اور ہم نے اگر اپنا لیا, ڈاکٹر جو ہمارے جو گیسٹرالوجسٹ ہے, میڈیکل اسپیشلسٹ ہے اور ڈاکٹر ہے, بتا کے تک گئے کہ 1 ٹائم کا کھانا کھائے, ایکسرسائز کرے, لیکن ہم لوگ نہیں کرے. ابھی یہ ایک موقع ہے, اگر یہ موقع اسی کو ہم نے پھر جاری رکھتا ہے 11 مہینے, کہ جو ہم نے ابھی اپنا لیا اس سے وزن بھی کم ہو جاتا ہے, فیٹس بھی ختم ہو جاتے ہیں. اس سے جو ایک ریسرچ ہوئی ہے اس سے گروتھ ہوتی ہے, اس سے ہمارے آنکھوں کی, ہمارے لیور کی, ہمارے ہارٹ کی, ہمارے جتنے بھی چیزیں وہ ریفریش ہو جاتے ہیں, اس کی ایک گروتھ ہو جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنا ایک مذہبی کا ثواب بھی ہمارا ہے اور اس کو ہم اپنا لیں. یہی خوراک جو ہے نا اگر ہم 11 مہینے بھی کریں تو آپ ڈاکٹروں سے دور, اور مطلب کہ ہماری صحت اچھی ہوگی. بہت اہم آپ نے بات کی یہاں پہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ ٹریننگ کے لیے ہمارے پاس تشریف لاتا ہے, کہ اس کے اندر ہمیں اپنے آپ کو ٹرین کریں کہ ہم نے کس انداز کے اندر عبادات کے اندر مشغول رہنا ہے, کس انداز کے اندر اپنی ایٹنگ پلان کو جو ہے وہ انٹیک کرنا ہے, کس انداز کے اندر ہم نے صبر, کس انداز کے اندر ہم نے ڈونیشنز, جس انداز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, اور صبر جو ہے وہ ہمارے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. بھوکے کی بھوک کو ہم محسوس کر سکتے ہیں, پیاسے کی پیاس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں, ہم سامنے والے کی پریشانی کو محسوس کر سکتے ہیں, جس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم نے کچھ آرٹس کے لیے اپنے آپ کو ان تمام تر چیزوں سے دور رکھا تو آج ہماری حالت کیا ہے وقت افطار, اور وہ لوگ جو عام روٹین کے اندر ان تمام تر چیزوں کو فیس کرتے ہیں وہ کس کرب اور مصیبت سے گزرتے ہوں گے. اور یہ ایک ٹریننگ ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری کی جاتی ہے, اور اگر ہم اس کو کنٹینیو رکھیں اپنے آنے والے وقت کے لیے بھی تو یقیناً یہی انداز اپنانا ہمیں بہت اچھے انداز میں گائیڈ بھی کیا جاتا ہے, اور اسلامی تعلیمات بھی یہی ہے. اس وقت مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک سے. جیسے ہم لوٹے ہیں تو ہمیں بہت زبردست نعت خواں نے جوائن کیا ہے, بڑے پیارے انداز کے اندر آپ نعت پڑھتے ہیں, اور بچپن میں نعت کا شوق پیدا ہو جانا, یقیناً یہ لوگ چن لیے جاتے ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور اس کے علاوہ نعت بھی سیکھتے ہیں, اور آپ سے ہم نعت سنیں گے تو یقیناً ہمیں پتہ لگے گا کہ کس محنت کے ساتھ آپ نے ان تمام تر چیزوں کو کیا ہے, اور بہت ریاضت کرتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں.
اور سب سے اہم بات آپ کی یہ ہے کہ آپ محافل کے اندر بھی نعت پڑھتے نظر آتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو بھی نعتیں سناتے نظر آتے ہیں، اور یہ بڑا اچھا انداز ہوا کرتا ہے کہ آپ اپنی کلاس کے اندر ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں جہاں پہ بچے اسٹڈیز بھی کر رہے ہیں اور پیارے آقا کی جو تعریف ہے وہ نعت کی صورت میں بھی سنتے نظر آتے ہیں۔ ہمیں علی حسن نے جوائن کیا، انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی بہت شکریہ۔ انہی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور ان کو ہم سنتے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر، بہت مدلل اور جامع انداز کے اندر آپ بات کرتے ہیں، محمد وحید الزمان۔ اور ان کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ جب گفتگو کرتے ہیں، آپ کی گفتگو سے نظر آتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ اپنے آپ کو تعلیمی جو انداز ہے اس سے آراستہ کرے، تعلیمی جو علوم ہیں ان کے اوپر دسترس حاصل کرے، اور بہت پیارے اور شفقت بھرے انداز کے اندر آپ گائیڈ کرتے ہیں نوجوانوں کو، سکھاتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے کیا اور ان کے اوپر عمل پیرا ہونا آج وقت کی ضرورت کیوں ہے۔ میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے آج وقت دیا۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بریک میں جانے سے قبل ہم ڈاکٹر صاحبہ سے محو گفتگو سے، اور بڑی اہم وہ گفتگو کر رہی تھی کہ طبی فوائد کیا ہیں روزے کے حوالے سے، تو آئیے علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایٹنگ انداز کیا ہوا کرتا تھا، کھانے کا انداز کیا ہوا کرتا تھا، اور کیا تعلیمات ہیں جو آج ہمیں فالو کرنی چاہیے اور جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کھانے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قبلہ کبیر حیات صاحب، بہت بہت شکریہ، موسٹ ویلکم۔ آپ نے ایک دفعہ پھر اپنے اس خوبصورت اور ہر دل عزیز اور ہر دل محبوب پروگرام میں ہمیں مدعو کیا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ، اللہ و تبارک تعالیٰ نے اس کو ہر لحاظ سے آنے والی نسلوں کے لیے، امتوں کے لیے، جب قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، ایک اسپیشل نمونہ بنا کے پیش کیا ہے۔ بے شک۔ اور اس کے اندر میں یہ بات بالکل واضح یاد رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی ذات، کوئی شخصیت، کوئی ہستی ایسی نہیں آئے گی جس کو پیغمبر یا نبی کہا جائے۔ اللہ تو گویا آپ نے ایسا ایک کریکٹر سیٹ کرنا تھا جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے کافی ہو، بے شک، وہ میڈیکل کے حوالے سے ہو، وہ بزنس کے حوالے سے ہو، وہ کسی بھی زندگی کے میدان کے حوالے سے ہو، وہ ازدواجی تعلقات ہو، وہ جس طرح بھی ہو۔ ہم چونکہ رمضان المبارک میں بات کر رہے ہیں اور بحیثیت مسلمان ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزہ ہمیں میڈیکلی کن فوائد سے آراستہ کرتا ہے۔ رائٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف رمضان المبارک میں نہیں بلکہ عام بھی آپ کی بہت کم غذا تھی، بلکہ اگر ہم اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دیکھیں تو کئی ایسے اصحاب رسول ہیں جو رمضان المبارک میں صرف ایک نوالے کے ساتھ سحر افطار کرتے تھے، یا کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک کھجور اور ایک دودھ کا گلاس یا ایک پانی کا گلاس ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک چیز ذہنوں میں ہمارے بیٹھ گئی ہے، ہم نے سیرت چونکہ پڑھی نہیں ہوتی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 3 سے 4 پراٹھے کھا لیں گے اور وہ سیٹ ہو جائیں گے کہ وہ ایک پراٹھا چلے گا ظہر تک، ایک عصر تک اور ایک مغرب تک، اور اس طرح پھر روزہ افطار ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہم نے تقریباً کوئی 1 آدھی بالٹی پانی کی پینی جس سے ہمارا جو پیٹ ہے وہ تربیلا ڈیم بن جاتا ہے۔ اس کے صرف نقصانات ہیں۔ محترمہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ زیادہ ایٹنگ پلان آپ کو نہ صرف سست بناتا ہے بلکہ عبادت میں بھی کمزور کرتا ہے۔ بے شک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہمیں ملتی ہیں، آپ دیکھیں جا بجا آپ کو یہ ملے گا کہ آپ مفلسی میں زیادہ رہتے تھے، بے شک، آپ فاقہ کشی کو زیادہ پسند کرتے تھے، کھانے کو بہت کم پسند کرتے تھے، زیادہ عبادت کو پسند کرتے تھے۔ آج میں اور نوجوان نسل اس لیے عبادت سے پیچھے رہ گئی ہیں چونکہ ہمارا ایٹنگ پلان جو ہے وہ سارا ڈسٹرب ہے۔ سونے کا ہمارا کوئی پلان نہیں ہے۔ فجر کے وقت ہمیں اٹھنا چاہیے اور اس وقت ہمیں جو ہے اپنا کھانا یا ناشتہ کرنا چاہیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، فجر کے وقت سو رہے ہیں، بالکل ایسے ہی، اور ہم کھانا کب کھا رہے ہیں، رات 12-1 بجے ہیں تو آن لائن آرڈر کر رہے ہیں، وہ جنک فوڈ کھا رہے ہیں جس کا صرف نقصان ہے، فائدہ کو نہیں ہے۔ اور کھجور، آب زمزم، یہ اس طرح کی غذا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شمائل ترمذی نے، امام ترمذی بھی تمام احادیث کو لے کر آئے، وہ کوئی بھی آج ہمارے ڈائٹ پلان میں نہیں ہے۔ بلکہ آج ہمارے افطار کے اگر آپ دسترخوان دیکھیں اس میں نوجوان کھجور بہت کم کھاتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دہی بلے، فروٹ چاٹ، کچھ سموسے، ایسی چیزیں کھا لوں۔ اور یہ محترمہ ڈاکٹر صاحبہ اس پہ نظر ثانی بھی کریں گی کہ یہ تمام چیزیں آپ کے ہارٹ کے لیے، آپ کے دوسرے لیورز کے لیے، آپ کے جتنے بھی دوسری
निज़ाम है, उन सब के लिए नुकसानदेह है। बहुत कोई फायदा अहम मंद आपने नहीं। बात की। अलामा साहब, एक प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी हम देखते हैं कि जो खजूर फ़रोख्त कर रहे होते हैं उन्होंने लिख के लगाया होता है खजूर खाना सुन्नत है, इस तरीके से वो मार्केटिंग भी कर रहे होते हैं। और जो इंडिविजुअल है उसका भी माइंड सेट होता है कि आज मैंने सुन्नत पे अमल करना है, तो आज मैं जो है वो खजूर परचेज़ करनी है, वो इनटेक कर रहा होता है। फिर मे भी 1 मंथ के बाद दोबारा वही अंदाज़ है कि आज दोबारा मैंने इसी अंदाज़ को अपनाना है। ये जो एक माइंडसेट हमारा बनता चला जा रहा है कि हम जो मतलब कि तो इन तमाम तर चीज़ों को प्रैक्टिकली प्रॉपरली जो है वो अपनी लाइफ के अंदर इनटेक नहीं करते हैं। जस्ट जिस दिन हमारा माइंड ऐसा है कि आज हमने सुन्नत पे अमल करना है, तो आज हमने इस चीज़ को इनटेक करना है, इस अंदाज़ को आज हमने अपना लिया। और ये ग्राउंड रियलिटी है जो आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, और यकीनन सुनने वाले व्यूवर्स भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। क्या कहेंगे? ये ज़रूरी है हमारे यहाँ। मैं फिर वही बात करूँगा कि अगर ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, तंदुरुस्त बनाना है, तो वो सिर्फ खजूर नहीं बल्कि मिसवाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं ये अपनी उम्मत पर शाक ना समझूँ, उन पर मुश्किल ना समझूँ, तो मैं इस मसवाक को हर नमाज के साथ फ़र्ज़ करूँ। बेशक। अब आप देखें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहते हैं कि मेरे मेदे में एक वर्म था, उसकी वजह से हुआ क्या कि मैंने देखा कुछ मुसलमान जो हैं, मुस्लिम्स मेरे स्टूडेंट्स, वो फास्टिंग करते हैं, सुबह सारा दिन वो पानी भी नहीं पीते और सारी एक्टिविटी करते हैं। मैंने उनसे पूछा आप ये क्या करते हो? जब उन्होंने बताया कि ये फास्ट हमारे पूरा मंथ आता है, हम तो उसमें रोज़े रखते हैं, तो उसने इसी तरह प्रैक्टिस करने की कोशिश की। आफ्टर 30 डेज़ और 40 डेज़ उसका वो जो दर्द था, उसको जो गम था, वो ख़त्म हो गया। माशाअल्लाह। हमारा रोज़ा वो सिर्फ ये नहीं हमने कि इबादत समझ के रखनी है। अल्लाह तबारक तआला ने इस ढांचे को, जिस हज़रत इंसान को बनाया, उसकी मादी ज़रूरियात, उसकी मेडिकली ज़रूरियात, उसकी हर तरीके से ज़रूरियात को सामने रखते हुए जो अहकामात या फ़राइज़ हैं या सुनन हैं, वो सारे तरतीब दिए हैं। वो मिसवाक है, वो खजूर है, वो निहार मुँह पानी पीना है, वो वॉक करना है और खाने को अच्छे से चबाना है। ये तमाम चीज़ें आप देखें, ये न्यूट्रिशन में या डाइट में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, और ये सारी कहाँ से अखज़ हुई हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत से। बहुत प्यारी आपने यहाँ बात की। और यकीनन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम जब तालीमात को देखते हैं, खाने के वाले से आपके अंदाज को देखते हैं कि आप भूख रख कर जो है वो खाना तनावल फरमाया करते। और आज मेडिकल साइंस हमें इस बात की तरफ गामज़न करना चाहती है। आज जब डॉक्टर हमें ये बात कहता है तो हम लाजमी तौर पे इस पे इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम तालीमात को देखते हैं अपने असलाफ़ की, जैसे अल्लामा साहब ने बात की कि हमारे असलाफ़ का, बुज़ुर्गान दीन का अंदाज़ क्या हुआ करता था कि अपनी कमर को सीधा रखने के लिए वो अपनी डाइट को इनटेक किया करते थे कि मैं इबादत के अंदर इस अंदाज़ में मशगूल रहूँ कि मुझे थकावट ना हो। इस वजह से वो खाना जो है वो लिया करते थे। आज बहुत सा खाना जो है वो हमारा वेस्ट हो जाता है। हम जब किसी भी ऐसे इवेंट में जाते हैं जहाँ पे हमारे सामने वफ़र मक़दार में खाना मौजूद होता है, तो हम बहुत ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं और वो सारा वेस्टेज में जाता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग भूखे रह जाते हैं। और हम इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करना बहुत लाजिम है। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा। डिहाइड्रेशन हो जाती है रमज़ान में और 14 रोज़े जो हैं वो बीत चुके, आज 15वां रोज़ है और बहुत से लोग हैं जो अब डिहाइड्रेशन को फील करते नज़र आते हैं। क्या वजूहात हैं और किस अंदाज में बचा जाए आज के दिन में इससे? देखिए, डिहाइड्रेशन जो है वो आपको, मैंने सबसे पहले भी आपको बताया कि ये रमज़ान में हमें फ़ेस करनी पड़ती है। इसको मैंने पहले भी आपको बताया था कि इफ़्तार से जो सहर का वक्त है, इस दौरान आप कम से कम अपना 10 से 12 गिलास पानी जो है वो लाजमी अपना इंटेक रखें। और ठंडा पानी, ठंडे मशरूबात से हम मना करते हैं कि किसी किस्म की जो है ठंडी जो है पानी आप ना पिएं, ठीक है? क्योंकि एक तो आप अफ्तार जैसे ही करते हैं ना, तो अफ्तार का जो तरीका कार है, सबसे पहले आपको एक खजूर खाने का कहा गया है या नमक या खजूर से रोज़ा अफ्तार करने का कहा गया है। क्योंकि जब आप रोज़ा रखते हैं, फास्टिंग में होते हैं ना, तो आपकी पूरी बॉडी जो है डिहाइड्रेशन भी हुई होती है और आपका ग्लूकोज लेवल कम हुआ होता है। तो जैसे ही आप खजूर खाते हैं या नमक खाते हैं, तो आपका ग्लूकोज लेवल या जो डिहाइड्रेशन का लेवल है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज होना बहुत अहम आपने बात की। और हम ये तालीमात के अंदर अल्लामा साहब से सुन रहे होते हैं कि खजूर से रोज़ा अफ्तार किया जाए, और हमारे असलाफ़ का भी ये अंदाज़ हुआ करता था। और आज हमने जान लिया इसकी रीज़न क्या है। यकीनन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, आपको हर हवाले से जो है ये फैसिलिटेट कर रहा होता है कि एक इंसान किस अंदाज़ के अंदर तमाम तर चीज़ों को इंटेक करे। मज़ीद मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत से लोग चाय इंटेक करना चाह रहे होते हैं, रमज़ान में भी और गैर रमज़ान के अंदर भी उनकी एक हैबिट हो चुकी होती है। तो अब शहर के अंदर उनके पास यकीनन वक्त होता है जिसके अंदर वो इंटेक कर सकते हैं, तो क्या ये करना
اٹس اوکے یا کوئی پرابلم؟ ہم تو اس چیز سے کہتے ہیں کہ آپ چائے کا انٹیک نہ کریں، بیکاز وہ نکوٹین لیول ہوتا ہے، پھر آپ نیند میں بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ آپ کی ڈائجیشن میں جو ہے اس میں بھی کیا کہتے ہیں مسئلہ کر رہا ہوتا ہے تھوڑا بہت. اگر ہم چائے کی طرف دیکھیں تو میں چائے سے جب بھی میں آتی ہوں یہاں پہ تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ چائے مت پئیں، آپ اس کی جگہ دودھ لے لیں، آپ اس کی جگہ دہی کھا سکتے ہیں، آپ لسی پی سکتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے یہ ٹھنڈی غذائیں ہیں جو آپ کے سارا دن جو آپ کے جسم کو ایک سکون میں رکھتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتی چلوں کہ جو رمضان ہے اس میں جب ہم فاسٹنگ کرتے ہیں نا تو ہمارا پورے کا پورا جو جسم کا نظام ہے نا وہ پرسکون ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ نہ آپ کا جسم ڈائجیشن کر رہا ہوتا ہے، نہ آپ کسی قسم کی کوئی ادر جو ہے فاسٹ فوڈ لے رہے ہوتے ہیں، بار بار جو ہے ہمارے باڈی کو بار بار ورک نہیں کرنا پڑتا، ہمارا جو ہے ہارٹ وہ بالکل ریلیکس ہوتا ہے، ہمارا اسٹمک ریلیکس ہوتا ہے، ہمارا لیور ریلیکس ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن ہماری باڈی میں بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہے. تو چائے سے ایک تو منع کیا جاتا ہے، ہم ٹھنڈی غذاؤں پہ زیادہ آتے ہیں کہ آپ سحر میں جو ہے پراپر پورا ایک میل لیں جس میں آپ کے پروٹینس ہوں، کاربس ہوں، آپ کے جو ہے فیٹس، یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں جو آپ سحر میں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور افطار میں بھی آپ ایک پراپر میل لیں پورا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ 3 بار رمضان میں بھی کھانا کھانے کا کہا گیا ہے، سحر کا وقت، افطار کا وقت اور افطار کے 2 سے 3 گھنٹے کے بعد رات کے کھانے کا وقت، ٹھیک ہے. اور موسٹلی آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب افطار کر رہے ہوتے ہیں ہم اسی کے ساتھ جو ہے رات کا کھانا بھی کھا لیتے ہیں کہ جی ہمیں صبح سحر میں بھوک نہیں لگے گی اگر ہم نے جو ہے 8-9 بجے کھانا کھا لیا تو، ٹھیک ہے. بالکل بہت اہم آپ نے یہاں بات بہت کی ضروری ہے، اور یقیناً یہ تمام تر چیزوں کو امپلیمنٹ انسان کرتا ہے تو بہت سے مسائل سے دو چار ہونے سے قبل ہی یقیناً ان تمام تر چیزوں سے وہ نکل آتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر جب آپ ڈائٹ پلان کے حوالے سے بات کرتی نظر آتی ہیں تو آپ ساتھ ہی میں ایکسرسائزز کے حوالے سے بھی بات کرتی ہمیں نظر آتی ہیں. ان دونوں چیزوں کو آپ لازم و ملزوم سمجھ رہی ہوتی ہیں بالکل، اور لوگوں کو آپ گائیڈ بھی کر رہی ہوتی ہیں. اب رمضان کے اندر کون سا وقت ہو ایکسرسائز کا اور کیا ایکسرسائز کرنا رمضان میں لازم بھی ہے یا نہیں؟ رمضان میں آپ ایکسرسائز اگر آپ تو وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کریں، ٹھیک ہے. اگر آپ وزن کم نہیں کرنا چاہ رہے، آپ صرف ایک ہیلدی ویٹ یا ہیلدی باڈی اٹین کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی 5 وقت کی جو نماز اگر آپ مکمل پڑھ رہے ہیں بالکل صحیح طریقے سے تو وہی آپ کی پوری ایکسرسائز ہے. اگر آپ اس کے ساتھ ایڈیشنل ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں تو افطار سے قبل جو ہے ہم افطار سے 1 گھنٹہ پہلے کا جو وقت ہے اس ٹائم پہ جو ہے آپ اپنی ایکسرسائز جو ہے وہ کر سکتے ہیں. آپ واک کر سکتے ہیں، آپ جم کرنا چاہتے ہیں آپ جم کر سکتے ہیں، آپ کسی طرح کی جو ہے یوگا کرنا چاہتے ہیں آپ یوگا بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کا جو صحیح وقت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر اثر انداز ہو اس کا آپ کے جسم پر تو وہ افطار سے 1 یا 2 گھنٹے قبل جو ہے عصر کا جو وقت ہے نا، عصر کے وقت سے مغرب کے وقت کے درمیان کا جو وقت ہے وہ آپ کا ایکسرسائز کا وقت ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ پورا دن یقیناً بھوک اور پیاس کو جب ہم برداشت کرتے ہیں تو عصر کے بعد یقیناً انسان جو ہے وہ بالکل نڈھال ہو چکا ہوتا ہے. ایسے میں ایکسرسائزز کرنا اور یوگا کی کچھ بریدنگ ایکسرسائزز تو یقیناً انسان کر سکتا ہے بالکل، لیکن جم کی طرف ہم جائیں یا ڈفرینٹ اور ایکسرسائزز کی طرف جائیں تو یہ پریکٹیکلی جو ہے وہ ریئل بیسس پہ ایسا ہونا نظر نہیں آتا ہے. کیا کہیں گے؟ ایسا ہوتا ہے اور یہ میں نے وہ وقت کیوں بتایا کیونکہ اس ٹائم پہ آپ کی باڈی باقی سارے کے سارے جتنے بھی انہوں نے ڈیکمپوزیشن کرنی ہے باڈی میں وہ ہو گئی ہوئی ہے. لیکن چونکہ آپ نے وزن کم کرنا ہے، آپ اپنا فیٹ کم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی فیٹ کی ڈیکمپوزیشن اس وقت میں بہت اچھی ہوگی کیونکہ آپ کی باڈی کی کسی اور چیز کی ڈیکمپوزیشن نہیں ہونی. اب آپ کا جو ہے گلوکوز لیول تھوڑا سا کم ہوا ہوا ہے، آپ کی باڈی میں جتنے بھی پینکریاز ہیں وہ بھی ریلیز ہو چکے ہوئے ہیں، ATP مالیکیولز یوز ہو چکے ہوئے ہیں سارے، ٹھیک ہے. جتنی آپ کی باڈی کے اندر اسٹورڈ انرجی تھی وہ آپ نے یوز کر لی ہے، ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ فیٹ پگھلے گا تو وہ فیٹ جو پگھل رہا ہے نا وہ آپ کا انرجی کی صورت میں یوز ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں آپ کا جو فیٹ ہے وہ جلدی کم ہو رہا ہوتا ہے. بہت اہم آپ نے بات کی اور ان تمام تر چیزوں کو اگر ہم اپنا لیں تو یقیناً ہم ایک اچھی اور ہیلدی لائف جو ہے گزار سکتے ہیں. مزید میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی رمضان ہے اور ہماری ایٹنگ ہیبٹس چینج ہو چکے ہیں. عید کے فوراً بعد جیسے جو ہم عید کے بعد ہم جائیں گے تو چیزیں تمام تر چینج ہو جائیں گی. تو کس انداز کے اندر عید کی طرف جائے، عید کے بعد کے انداز کو کس انداز میں اپنایا جائے کہ ہم اس انداز کو بھی فالو کر رکھیں اور ایک بیلنس جو ہے وہ مینٹین رہے؟ دیکھیں میں ہر بار کہتی ہوں کہ آپ نے کھانا پینا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھانا چاہیے، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ ناشتہ جو ہے وہ بالکل اچھا کریں، ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے کہ صبح کا ناشتہ امیروں کی طرح، دوپہر کا کھانا وزیروں کی طرح اور رات کا کھانا فقیروں کی طرح کھائے.
صبح کا کھانا سوری کہتے ہیں کہ بادشاہوں کی طرح کھائیں. تو اس میں کیا ہے کہ پراپر میلز آتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ صبح کا کھانا پراپر اچھی طرح سے کھائیں. جس طرح ہم سحری میں جو ہے اپنا پیٹ بھر کے, میں نے کہا کہ پراپر پورا میل لینا ہے آپ نے وہ لیا. اس کے بعد دوپہر کو آپ پھل جو ہے وہ انٹیک کر سکتے ہیں, لیکن پورشنس میں کھائیں. آپ پراپر پورا کھانا کھائیں اپنا, لیکن بھوک رکھتے ہوئے کھائیں, ٹھیک ہے. اگر آپ بھوک رکھتے ہوئے کھائیں گے, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی رکھ رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی باڈی کسی بھی طرح کی کوئی بیماری میں جائے گی. مہک, صبح کے کھانے سے حوالے سے آپ نے بات کی, اور یقیناً آپ کا جو انداز ہے بالکل اتھینٹک ہے اور اس انداز کو اپنانا چاہیے. لیکن پریکٹیکل ہم دیکھیں, گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ صبح سویرے آپ نے یقیناً اپنی جابس کے اوپر جانا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس نے اپنے اسٹڈیز کے لیے جانا ہوتا ہے, اور یہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں. تو اب پریکٹیکلی اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے اس لمحے جب آپ کو پریشر ہے کہ آپ نے ٹائملی جو ہے آفیسز کے اندر جانا ہے؟ دیکھیں, آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں, فجر کی نماز کے لیے آپ نے اٹھنا ہے, فجر کی نماز پڑھیں, اس کے بعد آپ واک کرنے کے لیے باہر چلے جائیں. واک, اب میں نے دیکھا ہے کہ ہماری جو آج کل کی یوتھ ہے وہ اس میں بالکل بھی یہ چیز نہیں ہے. ساری رات ہم نے جاگنا ہے, موبائل فون یوز کرنا ہے, نیٹ فلکس دیکھنا ہے, صبح ہم نے فجر کے بعد ہم نے سو جانا ہے. جی, ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے, ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا, اب ہم سو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری کی ساری جو ہے چیزیں, وہ آپ کے جسم جو ہے نا, آپ کا نظام جو ہے باڈی کا, وہ سارا خراب ہوتا ہے. بالکل ایسا, یہ تمام تر چیزیں آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں, اور اس کو اپنانا وقت کی ضرورت بھی ہے, اور اچھے انداز کے اندر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر اس انداز کو اپنانا ہوگا. پروگرام کا دورانیہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہونے کو ہے. ہمارے درمیان ایک نعت خواں موجود ہیں, آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور کوئی دعائیہ کلام پیش کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب کبیر بھائی کا بہت شکر گزار موسٹ ویلکم. ان کی پوری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ بدر نے چیز کو حاضر کا شرف حاصل کیا. اللہ پاک ان کی پوری ٹیم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور دعائیہ کلام کی طرف میں بڑھتا ہوں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا. آمین آمین. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیرے میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے, اور چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے, اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے, اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے. آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دعا کرنا, جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں دعائیہ کلام پیش کر رہے تھے. دعا ہے کہ پروردگار کائنات یہ تمام دعائیں
آپ کے اور میرے حق میں قبول فرمائیں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع تھا یقیناً بہت دلچسپ تھا، اور ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بہت اہم انداز کے اندر، بہت دلچسپ انداز کے اندر روزے کے طبی فوائد کے حوالے سے بات کی، اور ان تمام تر چیزوں کو ہم جاننا چاہتے ہیں، اور جاننا ہی انف نہیں ہوتا، یقیناً امپلیمنٹیشن لازم ہے۔ اگر آپ ان تمام تر چیزوں کے اوپر، ان تمام تر چیزوں کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں، ان تمام تر فوائد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے ان تمام تر چیزوں کو اپنانا ہوگا، ادروائز یقیناً باتیں سننے سے کچھ بھی رزلٹس نہیں آیا کرتے۔ اسی انداز کے پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ میں آپ سبھی کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے اور منفرد ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔